अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। एक दुकान से दूसरी और तीसरी दुकान, फिर तकरीबन सारी ही मार्केट में ये बात फैल गई कि मुझे हिकमत भी आती है। महमूद हसन जब दुकानें बंद करवाने आया तो मैं सादी की सिफारिश पर उसी मार्केट के एक दुकानदार के लिए नुस्खा लिख रहा था। उस वक्त तो महमूद हसन ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर वापसी में मेरी टांग घसीटी। बोला, मकसूद, तुमने ये क्या नया चक्कर चला दिया? कौन सा चक्कर जनाब? मैं अनजान बन गया। यही नुस्खे लिख कर देने वाला चक्कर। उसके लहजे से कदरे खफगी झलक रही थी। जनाब, ये तो खल्के खुदा की खिदमत है, मेरा क्या जाता है? मैं किसी से कुछ लेता नहीं नुस्खा लिखने का। मैंने अपनी सफाई पेश की। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओगे कि सीना बसीना कुछ खानदानी नुस्खे तुम तक पहुंचे हैं? महमूद हसन तंजिया अंदाज में बोला। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। फिर मैंने उसे भी वही सब कुछ बता दिया जो मतीन से कहा था। ये किस सन ईस्वी की बात है बरखुरदार? महमूद हसन का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। क्या मैं पाकिस्तान से पहले? ये उस वक्त का जिक्र है जनाब कि जब मैं मुल्तान में था। बहुत उम्दा जा रहे हो तुम। कुछ ही दिनों में शबाहत तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लेगा। देखो मकसूद, मेरी बला से तुम जो चाहे करो, बस इतना ख्याल रखना कि झूठ ऐसा बोलो कि जिस पर यकीन आ जाए। उसने मुझे नसीहत की। आइंदा ख्याल रखूंगा जनाब। मसलहत के तहत मैंने पसपाई इख्तियार कर ली। वो रात भी मैंने खाली न जाने दी। महमूद हसन का एक और राज मुझे पता चल गया। उसका ताल्लुक सैयद बादशाह की कोठरी से था। हुआ ये कि मैं गुज़श्ता रात की तरह जिनजात बनकर महमूद हसन की ख्वाबगाह में पहुंचा तो वो एक अलमारी खोलकर उसकी तिजोरी से बड़े नोटों की गड्डियां निकाल रहा था। मैं खामोशी से उसकी नकलो हरकत का जायजा लेता रहा। उसने नोटों की वो गड्डियां चमड़े के एक बड़े थैले में भरी और तिजोरी बंद करके अलमारी पर ताला डाल दिया। कुछ देर वो थैला हाथ में लिए खड़ा रहा। यूं लगा जैसे वो सुनगुन ले रहा हो कि कोठी में वाकई सन्नाटा फैला हुआ है या नहीं। जरा तौक़ुफ़ के बाद वो अपनी ख्वाबगाह से निकला। मैं उससे खासे फासले पर रहा। महमूद हसन दबे पांव चौकन्ना अंदाज में आखिर सैयद बादशाह की कोठरी तक पहुंच ही गया। कोठरी का दरवाजा खोलकर महमूद हसन अंदर चला गया और फिर दरवाजे को बंद कर लिया। हम जिनजादों के लिए बंद दरवाजे कोई अहमियत नहीं रखते। मुझे अगर कोई अंदेशा था तो सिर्फ ये कि कहीं वो अय्यार कोठरी में मेरी मौजूदगी को महसूस ना कर ले। ये सोचकर कि ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, मुझे भागना पड़ेगा। खतरा मोल ले ही लिया है। मैं अंदर पहुंचा और महमूद हसन से दूर रहने के लिए कोठरी की छत से जा लगा। महमूद हसन ने एक मोमबत्ती जलाकर आतिशदान के ऊपर रख दी। मैंने खास तौर पर यह बात महसूस की कि वो सामने के रुख से आतिशदान तक नहीं गया और दाएं जानिब से हाथ बढ़ाकर मोमबत्ती रखी। फिर वो झुका और आतिशदान में लगे हुए चौकोर पत्थरों में से एक पर दबाव डाला। उसी के साथ बाएं तरफ की दीवार बहुत हल्की सी आवाज के साथ एक जानिब खिसक गई। दीवार के खिसकते ही कद आदम बड़ी बड़ी दो तिजोरियां नजर आईं। उनमें से एक को खोलकर महमूद हसन ने नोटों की गड्डियां अंदर रख दी। तिजोरी बंद करके वो मोहतात अंदाज में दोबारा आतिशदान तक पहुंचा और दीवार अपनी जगह आ गई। मेरे लिए ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। मुझे पहले भी इसी तरह का शुबा था। काले धन को छुपा कर रखने के लिए महमूद हसन जैसे लोग ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे लिए ये समझना भी मुश्किल ना रहा कि कोठरी के आतिशदान पर वो बदहैयत मुजस्मा क्यों रखा गया होगा। वहां दाखिल होने वाला तजस्सुस के सबब सबसे पहले उसी की तरफ मतवज्जा होता। कोठरी के फर्श पर आतिशदान के सामने कोई जगह ऐसी होगी कि जिस पर दबाव पड़ने से आतिशदान में बिजली के किसी बल्ब का झमाका हो। उसी के साथ वहीं छुपी हुई किसी शय से गैर मानूस आवाज सुनाई देने लगी। महमूद हसन के शैतानी जहन ही ने उस कोठरी को पुरस्रार बना रखा था। सैयद बादशाह उसी के जहन की तख्लीक था। अगर वाकई वो कोई पुरस्रार वजूद होता तो अब तक मैं इतनी आज़ादी के साथ इस कोठी में न रह पाता। वहां मजीद रुके बगैर मैं अपने कमरे में आ गया। महमूद हसन की शख्सियत से वाबस्ता अब एक और मौमा हल तलब रह गया था। पीर मंगू की माई को मैं अभी तक भूला नहीं था। ये बात मेरे इल्म में थी कि बहुत से लोग मुख्तलिफ बुजुर्गों के मज़ारों से वाबस्ता हो जाने के सबब उन्हीं मज़ारों की निस्बत से मशहूर हो जाते हैं। उनमें से कुछ वाकई अल्लाह वाले होते हैं और बेशतर खल्के खुदा को फ़रेब देकर माल कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी उनमें नजर आते हैं जो खब्तुल हवास और जहनी अदम तवाजुन का शिकार होते हैं। तवहम परस्त अफराद उन्हें पहुंचा हुआ मशहूर कर देते हैं। पीर मंगू की माई का ताल्लुक ऐसे आदमजादों के किस ग्रोह से था, ये जानना मैंने जरूरी ही समझा। मुझसे नबुर्द आजमाई के वक्त महमूद हसन का ये कहना कि मुझे पीर मंगू की माई ने भेजा होगा बिला सबब मालूम नहीं होता था। सैयद बादशाह की तरह पीर मंगू की माई भी महमूद हसन के जहन की इमेज होगी, ये मानने पर मेरा जहन आमादा ना हुआ। महमूद हसन तक पहुंचे हुए अभी मुझे चंद रोज हुए थे।
میں نے اسی لیے عجلت سے کام نہ لیا۔ اس معاملے کو میں نے آئندہ کسی وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ مختصر سے عرصے میں مجھے محمود حسن کے بارے میں خاصی کام کی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اب ذرا صبر و تحمل کی ضرورت تھی تاکہ میں اس پر بھرپور ہاتھ ڈال سکوں۔ میں چند ہی دنوں میں محمود حسن کی مجبوری بن گیا۔ اب وہ ہر معاملے میں مجھ سے مشورہ کرتا۔ میرے ٹھاٹ باٹ ہی کچھ اور ہو گئے۔ محمود حسن نے کہیں کسی کام سے آنے جانے کے لیے مجھے اپنی موٹر سائیکل استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ میں کاروباری حلقے میں اجنبی نہیں رہا۔ حاجی صاحب اور دوسرے با اثر با اختیار لوگ بھی مجھے اہمیت دینے لگے۔ میرے جسم پر بہترین لباس ہوتا، میری حیثیت محمود حسن کے ملازم کی نہ رہی، معاون جیسی ہو گئی۔ محمود حسن مجھے اب اپنے ساتھ ہی اوپر دفتر میں بٹھاتا۔ میں اس کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو رہا تھا۔ کاروباری حلقوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مقصود مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونا بن جاتی ہے۔ محمود حسن کی طرف سے میرے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں بغیر کچھ لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم رکھ لیا گیا۔ مجھے محمود حسن نے کوٹھی کے اندر ہی رہنے کو ایک کمرہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں مدعو کیا۔ انہوں نے اپنے چپڑاسی کو بلا کر کہہ دیا کہ کسی کو بھی اندر کمرے میں آنے نہ دے۔ جی حاجی صاحب، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے آرام دہ صوفے پر تقریباً دھنستے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ مقصود میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہیں کیا حکم دوں گا؟ تمہیں میں نے ایک اہم بات کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو محمود حسن کے علم میں تو نہیں آئے گی؟ حاجی صاحب نے کہا، اگر گفتگو کی یہی شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں نے کہہ دیا، دراصل میں یہ نہیں چاہتا کہ محمود حسن خام خواہ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ آپ بات تو کریں۔ میں بولا، تم عبدالرزاق صاحب کو تو جانتے ہوگے؟ ہاں، ایک مرتبہ ان سے مل چکا ہوں، میں نے بتایا۔ وہ براہ راست تم سے یہ بات کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ انہوں نے اسی لیے مجھے درمیان میں ڈالا ہے۔ بھائی عبدالرزاق تمہیں اپنا ورکنگ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں۔ پیسہ ان کا ہوگا، محنت تمہاری۔ خود میرا خیال بھی یہ ہے کہ تم اس پیشکش کو قبول کر لو اور اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کرو۔ تمہاری ترقی سے مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوگی۔ حاجی صاحب یہ کہہ کر میری طرف متوقع نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں آپ کا ممنون ہوں حاجی صاحب کہ آپ نے میری ترقی اور بہتری کے لیے سوچا، میں نے جواب میں کہا۔ ابھی میں کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ حاجی صاحب بول اٹھے، تو پھر میں بھائی عبدالرزاق سے ہاں کر دوں؟ اقرار یا انکار کی نوبت ابھی کہاں آئی ہے حاجی صاحب، پہلے آپ میری پوری بات تو سن لیں۔ ہاں بولو۔ اگر اس سلسلے میں تمہاری کچھ شرائط ہیں یا تم کسی طرح کا تحفظ چاہتے ہو تو کہہ دو مجھ سے۔ باقاعدہ پارٹنرشپ ڈیڈ بنے گی، اس پر بطور گواہ میں خود بھی دستخط کروں گا۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے وکیل سے کاغذات تیار کروا دوں۔ بھائی عبدالرزاق کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ان کا کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے۔ برا نہ ماننا، محمود حسن کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حاجی صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عرض کیے دیتا ہوں، میں بولا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو خبر ہے یا نہیں، میں اکیلا آدمی ہوں، کوئی میرے آگے پیچھے نہیں۔ ہاں معلوم ہے۔ پھر میں کس لیے اور کس کے لیے یہ سب کچھ کروں؟ کمی کیا ہے مجھے؟ اچھے سے اچھا کھاتا ہوں، پہنتا ہوں، رہنے کو بھی مجھے اچھی جگہ ملی ہوئی ہے، کوئی فکر کوئی غم نہیں۔ کیوں آخر میں یہ نیا روگ اپنی جان کو لگاؤں؟ میں نے لاگ لپیٹ کے بغیر سیدھی بات کہہ دی۔ تمہاری بات سن لی میں نے مقصود میاں، اب مجھے کچھ کہنے دو۔ کیا تمہارا ارادہ زندگی بھر تنہا رہنے کا ہے؟ مستقبل کی تمہیں کوئی فکر نہیں؟ آپ تو جانتے ہیں حاجی صاحب کہ محمود حسن کے یہاں میری کیا حیثیت تھی اور اب کیا صورت ہے۔ اس وقت بھی میں نے ایک ہی ذات پر بھروسہ کیا تھا اور آج بھی اسی پر تکیہ ہے۔ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے، کب کس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے کسے معلوم۔ معاف کرنا مقصود میاں، اگر سبھی تمہاری طرح سوچنے لگیں تو یہ کاروبار دنیا ہی ٹھپ ہو جائے۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر تم اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہتے تو میں کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ کبھی تنہائی میں ٹھنڈے دل سے میری باتوں پر غور کرنا۔ ہر آدمی کی زندگی میں ترقی کرنے کے مواقع آتے ہیں، کچھ لوگ یہ موقع کھو دیتے ہیں اور بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ تم سوچ کر مجھے جواب دے دینا۔ میں نے بھی انہیں ٹالنے کی غرض سے کہہ دیا کہ اس پیشکش پر غور کروں گا۔ اچھا یہ بات تو رہی ایک طرف، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ میں نے تمہاری یہ شہرت بھی سنی ہے کہ مختلف امراض کے نسخے تمہارے پاس ہیں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست کی بیوی عرصہ دراز سے مفلوج ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ پردہ نشین خاتون ہیں۔ میرے دوست عامر صاحب اپنی بیگم صاحبہ کی علالت کے سبب بہت پریشان رہتے ہیں۔ اگر تم بیگم صاحبہ کا علاج کر سکو تو یہ مجھ پر تمہارا احسان ہوگا۔ حاجی صاحب، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں تو فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ مجھے تو اس وقت روحانی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے جب اللہ کسی کو میرے ذریعے شفا عطا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر مقصود میاں ابھی نسخہ لکھ دو۔ حاجی صاحب فوراً بولے،
اس کے لیے مجھے مریضہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا تو میں عامر صاحب سے بات کر لیتا ہوں آج ہی، کل تمہیں بتا دوں گا۔ ویسے عامر صاحب پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں، کسی طبیب یا ڈاکٹر سے کیا پردہ۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے عامر صاحب اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد میں حاجی صاحب کے دفتر سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی دن میں نے عامر صاحب کی بیگم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لی اور حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے ہندوستان کے ایک مشہور اور معروف حکیم صاحب کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ معاملہ اس سے بہت حد تک ملتا جلتا تھا۔ دوسرے دن مجھے دفتر پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حاجی صاحب آ گئے۔ محمود حسن ان کی خارت مدارات میں لگ گیا، کیونکہ حاجی صاحب کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے مقصود میاں کو ساتھ لے جانا ہے، حاجی صاحب نے محمود حسن سے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہیں ان حضرت کو؟ محمود حسن نے مسکرا کر پوچھا۔ عامر صمدانی صاحب کی کوٹھی پر، حاجی صاحب نے بتایا۔ محمود حسن یہ سن کر چونک اٹھا اور پھر کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے انہیں کوئی وزارت ملنے والی ہے۔ افواہ ہے ابھی تو، ایسی افواہیں عامر صاحب جیسے لوگوں کے لیے اٹھتی ہی رہتی ہیں۔ حاجی صاحب بولے، خاندانی رئیس ہیں، انہیں وزارت وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ اس موضوع پر ان سے میری بات ہو چکی ہے۔ پھر حاجی صاحب نے میری طرف معنی خیز انداز میں دیکھ کر کہا، کچھ لوگ ذرا مختلف ہوتے ہیں، نہ انہیں دولت کے حصول سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، نہ اقتدار سے۔ میں اس بات پر زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن حاجی صاحب انہیں آخر مقصود میاں سے کیا کام پڑ گیا؟ محمود حسن نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ خبر نہیں ہوتی محمود حسن کہ کب کون بندہ کہاں کام آ جائے۔ یہ مقصود میاں بھی خوب آدمی ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں گنوائی جائیں۔ مجھ سے زیادہ تو تم انہیں جانتے ہو کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے۔ یاد کرو محمود حسن، میں نے تم سے ان کے لیے کیا کہا تھا؟ تمہیں ہیرا مل گیا ہے۔ ہاں یاد ہے حاجی صاحب، آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ آپ کی بات 16 آنے صحیح نکلی۔ ہاں وہ اصل بات تو رہ ہی گئی عامر صاحب، بتاتا ہوں۔ حاجی صاحب بول اٹھے اور پھر مختصراً مجھے عامر صاحب کی کوٹھی پر لے جانے کی وجہ بتا دی۔ اب تک تو میں نے خود بھی سلسلے میں مقصود میاں کی تعریفیں ہی سنی ہیں، خدا کرے بیگم صاحبہ بھی صحت یاب ہو جائیں۔ محمود حسن بولا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے محمود حسن۔ دراصل مقصود میاں بے غرض ہو کر اور کسی سے پھوٹی کوڑی قبول کیے بغیر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، شاید اسی لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے۔ اچھا بھائی چلو اب مقصود میاں، دیر ہو رہی ہے۔ حاجی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی اٹھا تو محمود حسن نے اپنی موٹر کی چابیاں میری طرف بڑھا دی۔ رہنے دو، مقصود میاں کو میں خود واپس چھوڑ جاؤں گا، کیا پتا واپسی میں کتنی دیر لگ جائے اور تمہیں کسی کام سے کہیں جانا ہو، حاجی صاحب نے کہا۔ ہم نیچے آ گئے تو حاجی صاحب کے ڈرائیور نے ہمارے لیے موٹر کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ عامر صاحب کی کوٹھی تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ قدیم وضع کی بڑی سی کوٹھی تھی۔ عامر صاحب ہمارے ہی منتظر تھے۔ مجھ سے تعارف کے بعد وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملے۔ ایک ملازم چاندی کی تشتری میں ہمارے لیے خشک میوہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے ہمیں اپنی نشست گاہ پہ بٹھایا جو ان کے شایان شان تھی۔ حاجی صاحب سے آپ کی بڑی تعریف سنی تو زحمت دے دی، تناول فرمائیے۔ انہوں نے میز پر رکھی ہوئی تشتری کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم جا چکا تھا۔ اپنے رکھ رکھاؤ سے عامر صاحب خاندانی رئیس ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک بات عرض کرنا تھی آپ سے، میں نے اخلاقاً تشتری میں سے چند کاجو اٹھاتے ہوئے عامر صاحب سے کہا۔ جی فرمائیے۔ عامر صاحب بولے، بیگم صاحبہ کو میں خلوت میں دیکھوں گا، وہاں ان کے اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ عامر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر کہنے لگے، گستاخی معاف، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ وجہ نہ ہوتی تو میں یہ کہنے کی جسارت نہ کرتا۔ وہ تو بالکل معذور ہیں، بول بھی نہیں سکتی، نہ اٹھ کر خود چل سکتی ہیں، جہاں بٹھا دیا جائے کسی مجسمے کی طرح تصویر بنی بیٹھی رہتی ہیں۔ اپنے مرض کے متعلق نہ وہ آپ کے کسی سوال کا جواب دے پائیں گی، نہ آپ کچھ معلوم کر سکیں گے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ گزشتہ قطع کلامی کے لیے معذرت، مریضہ کو دیکھے بغیر میں پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا۔ میں بولا، بہتر ہے، میں ملازماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ بیگم صاحبہ کو ویل چیئر پر بٹھا دیں، پھر آپ کو میں ان کے کمرے میں لے جاؤں گا۔ میں ابھی حاضر خدمت ہوتا ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کر عامر صاحب نشست گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ مقصود میاں، تمہاری یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی، حاجی صاحب نے دھیمی آواز میں میری طرف جھک کر کہا۔ تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ بیگم صاحبہ ایک پردہ نشین خاتون ہے۔ یہاں تک بھی بات مناسب تھی کہ ایک معالج کی حیثیت سے تم انہیں دیکھ لیتے، لیکن ان سے تنہائی میں ملاقات کچھ عجیب سی بات ہے۔ ممکن ہے تمہیں ان کی نبض دیکھنی ہو تو اس کے لیے بھی کسی کا بھی وہاں موجود نہ ہونا ایسا کیا ضروری تھا؟ یہ ضروری نہ ہوتا حاجی صاحب تو میں اس کے لیے نہ کہتا، میں نے نرم آواز میں جواب دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی کے بعد خود آپ کو بھی اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ یا عامر صاحب کو اس پر اعتراض ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ تم بیگم صاحبہ کو دیکھے بغیر بھی ان کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر سکتے ہو۔ حاجی صاحب جلدی سے بولے، جی نہیں، میں نے کہا
میں بیگم صاحبہ کا علاج کرنے کے لیے ضد نہیں کروں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مقصود میاں، دراصل اس خاندان کی روایت سے تم واقف نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، ورنہ تو عامر صاحب نے اس کے باوجود تمہاری بات مان ہی لی۔ پھر حاجی صاحب نے خاموشی اختیار کر لی اور میں بھی کچھ نہ بولا۔ عامر صاحب نشست گاہ میں لوٹ کر آئے تو مجھ سے کہا تشریف لائیے۔ میں اٹھ کر عامر صاحب کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ان کے چہرے سے فکر اور تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر عامر صاحب رک گئے اور بولے، بیگم صاحبہ اندر اکیلی ہیں، کوئی خادمہ تک ان کے پاس نہیں، آپ انہیں جا کر دیکھ لیجئے، میں باہر آپ کا منتظر ہوں کہ نشست گاہ تک آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ آپ کو یہ زحمت دینا کہ باہر کھڑے رہ کر میرا انتظار کریں کچھ زیب نہیں دیتا، آپ نشست گاہ ہی میں تشریف رکھیے، میں بیگم صاحبہ کا معائنہ کر کے خود حاضر ہو جاؤں گا۔ یہاں سے نشست گاہ کتنی ہے؟ میری بات سن کر عامر صاحب کے چہرے پر تذبذب کے آثار جھلکے، پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر جیسے کچھ سوچا اور دھیرے سے بولے، بہتر ہے۔ وہ پلٹ کر نشست گاہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی تو میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ کچھ ہی فاصلے پر میں نے ایک ویل چیئر پر بیگم صاحبہ کو نظریں جھکائے بیٹھے ہوئے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس عمر کی کوئی باروب اور حسین آدمزادی میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ میں قالین پر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان کے سامنے پہنچ گیا۔ ان کی بڑی بڑی پلکیں اب تک جھکی ہوئی تھی اور گلابی رخسار حیا کی وجہ سے کچھ اور گلابی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سبز ہلکے رنگ کی کشمیری شال اوڑے ہوئے تھی۔ ذرا اپنی حسین پلکیں تو اٹھائیں کہ میں آپ کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنے چہرے کا عکس تو دیکھ سکوں۔ میں نے خمار آلود سی آواز میں انہیں مخاطب کیا اور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ان کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے اور سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھائی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوندتی محسوس ہوئی۔ شدید غصے اور ناگواری کے ساتھ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر مسکرا کر ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر بولا، آپ کو شاید خود بھی اپنے حسن کی قیامت خیزی کا اندازہ نہیں ہے۔ ان کے تنفس کی رفتار ایک دم بڑھ گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ عین اسی لمحے میں نے خواب آلود سی آواز میں کہا، یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر حجاب کیسا؟ مجھے اپنی آنکھوں کی پیاس تو بجھا لینے دیں۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ کشمیری شال ایک جھٹکے سے کھینچ لی جو وہ اوڑے ہوئے تھی۔ گستاخ، بے ادب! وہ چینخ اٹھی۔ اسی کے ساتھ ایک دم کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کا دایاں ہاتھ تیزی سے اٹھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور وہ چینخنے لگی، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے میری طرف قدم بڑھائے اور میں پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ چینخے جا رہی تھی اور میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ساری کوٹھی جیسے ان کے چینخنے چلانے سے گونج رہی تھی۔ سب سے پہلے عامر صاحب اس کمرے میں ہانپتے ہوئے پہنچے۔ آپ اس ذلیل آدمی کو ہمارے کمرے سے نکال دیں ورنہ ہم اس کا خون کر دیں گے، بیگم صاحبہ نے عامر صاحب کو دیکھتے ہی چینخ کر کہا۔ عامر صاحب کے چہرے پر بلا کی حیرت تھی۔ کبھی وہ بیگم صاحبہ کی طرف دیکھتے جو ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی قوت گویائی لوٹ آئی، اور کبھی ان کی نگاہ مجھ پر پڑ رہی تھی۔ پھر میں نے پرسکون آواز میں عامر صاحب کو مخاطب کیا، آپ کو مبارک ہو عامر صاحب کہ بیگم صاحبہ اپنے قدموں پر کھڑی ہیں اور ان کی زبان کی گرا بھی کھل گئی۔ انہیں آپ سہارا دے کر مسحری تک لے جائیے کہ ان کا جسم کانپ رہا ہے، ابھی یہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ میں نشست گاہ میں چل کر ایک نسخہ لکھتا ہوں، آپ کسی ملازم کو بھیج کر عطار سے تجویز کردہ دوائیں منگوا لیجیے۔ یہ شخص بد کردار اور کمینہ ہے، اس نے ہم پر دست درازی کی ہے، آپ اسے سزا دیں، یہ کوئی طبیب نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ نے عامر صاحب سے بلند آواز میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم انہیں ضرور سزا دیں گے، آئیے آپ کو ہم مسحری تک لے چلیں۔ عامر صاحب نے اپنی بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت تک کئی خادمائیں کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھیں۔ میں نے ان سے چلے جانے کو کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ نشست گاہ میں حاجی صاحب ہراساں اور خوفزدہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی نشست گاہ میں قدم رکھا وہ بول اٹھے، کیا ہوا مقصود میاں؟ اندر سے یہ چیخ پکار کی آوازیں کیوں آ رہی تھی؟ کون چیخ رہا تھا؟ میں اطمینان سے ان کے برابر والی نشست پر جا بیٹھا اور بولا، بیگم صاحبہ چیخ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ؟ لیکن وہ تو بول نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو گیا ہے حاجی صاحب، بیگم صاحبہ اب مفلوج نہیں رہی، میں نے بتایا۔ مگر کس طرح مقصود میاں؟ مجھے معاف کر دیجئے گا حاجی صاحب، میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ اس معاملے کو بیگم صاحبہ، عامر صاحب اور میرے درمیان ہی رہنے دیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی پردہ پوشی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو پھر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ کچھ بتاؤ، اور نہ ہی عامر صاحب سے کچھ پوچھوں گا۔ عامر صاحب کو نشست گاہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے نسخہ لکھ دیا تو انہوں نے ایک ملازم کو ڈرائیور کے ساتھ فوراً نسخہ بندوا کر لانے کو بھیج دیا۔ نشست گاہ خاصی بڑی تھی۔ میں نے عامر صاحب کو مخاطب کیا، زحمت تو ہوگی آپ کو، ذرا ادھر سامنے والی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔
پھر میں نے حاجی صاحب سے کہا، آپ خیال نہ کیجیے گا کہ میں آپ سے رازداری برت رہا ہوں۔ ارے نہیں مقصود میاں، تم ایسا سوچنا بھی نہیں۔ میں اور عامر صاحب دور جا کر بیٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ یقیناً ابھی تک سخت غصے میں ہوں گی اور مجھے برا بھلا کہہ رہی ہوں گی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ عامر صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے جو گستاخی کی اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میں پہلے سے آپ کو بتا دیتا کہ میرا کیا ارادہ ہے تو شاید آپ مجھے اس جسارت کی اجازت نہ دیتے۔ میں نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ فوری طور پر اثر کرے گا۔ نسخے میں ایک ایسی دوا ہے جو انہیں سنگھانی ہے، اس سے ان کی حالت اعتدال پر آ جائے گی، ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر میں ان سے خود معافی مانگ لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچائے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں جو گیرا پڑ گئی تھی وہ کھل جاتی۔ میں نے انہیں یہ صدمہ اس لیے پہنچایا کہ وہ بھول جائیں مفلوج ہیں۔ جب تک ان کی حالت اعتدال پر نہیں آ جاتی میں یہی ہوں